बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोच के साथ फ़हीम पारानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, JIT की रिपोर्ट पनामा केस के ऊपर जो थी, उसके मंजराम पे आने के बाद से सियासी हलचल और सियासी दर्जा हरारत जो है उसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है रोज़ बरोज़। वज़ीर-ए-आज़म साहब से इस्तीफ़े का जो मुतालबा है वो भी ज़ोर पकड़ता जा रहा है। अपोजिशन की तकरीबन तमाम जमातें जो हैं वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा कर चुकी हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MQM पाकिस्तान, पाक सरज़मीन और दीगर कुछ इनफरादी लोग जिनमें शेख रशीद साहब भी शामिल हैं, वो ये मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत एक बड़ा वाज़ेह और क्लियर स्टैंड इस पर ले चुकी है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे वज़ीर-ए-आज़म साहब, और वो इस तमाम तर मामले को, इन तमाम तर बातों को और JIT की रिपोर्ट में जितनी चीज़ें भी उनके हवाले से उनके ख़िलाफ़ और या उनके ऊपर जो उठाई गई हैं उनके और उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए JIT की रिपोर्ट में, वो उसको अदालत में कंटेस्ट करेंगे और लीगल फ़ाइट जो है वो उस पर की जाएगी। मौलाना फजल रहमान साहब भी आज एक ख़िताब कर रहे थे जलसे से, जिसमें मौलाना साहब ने भी अपना स्टैंस जो था वो क्लियर कर दिया कि ये इस्तीफ़ा और ये धरने और ये JIT रिपोर्ट्स ये सब जो हैं मुल्क और जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं है। यानी अपना उन्होंने जो वेट है वो इस वक्त फ़िलहाल हुकूमती पलड़े में डाल दिया। दूसरी जानिब आज शाम को जावेद हाशमी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें हाशमी साहब ने इस तमाम तर मामले को इस्टेब्लिशमेंट और इंतज़ामिया के दरमियान जो एक रस्साकशी की लड़ाई हमेशा से पाकिस्तान में रही है, जंग हमेशा से जो पाकिस्तान में रही है, इस तमाम तर खेल को, इस तमाम तर मामले को, इस तमाम तर सूरत हाल को उन्होंने इसी का शाखसाना करार दिया है। और वही बातें उन्होंने दोबारा फिर दोहराई हैं जो इससे कबल जावेद हाशमी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ छोड़ते हुए धरने के दिनों में, धरना 2014 के दिनों में जो उन्होंने की थी। बकौल जावेद हाशमी कि जब उनको ये मालूम हुआ था कि इस धरने के पीछे कुछ साजिश जो है वो काम कर रही है और उसमें कौन कौन स्टेक होल्डर है, तो उस पर उन्होंने एक स्टैंड लेते हुए PTI से अपने राब्ते जो थे वो ख़त्म कर लिए थे। गो के जावेद हाशमी साहब की इन तमाम तर बातों को ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ तरदीद करती रही है हमेशा, लेकिन आज फिर इस मौके पे जावेद हाशमी साहब का सामने आना और जमहूरियत के लिए अपना जो दर्द दिल है वो बयान करना और ये तमाम तर बातें करना कि ये मतलब उन्होंने एक बड़ी क्लियर बात उसमें की कि ये जो JIT है इसका ड्रामा बंद होना चाहिए। यानी इस JIT को, इस तमाम तर मामले को उन्होंने एक ड्रामा कहा, यानी वही अगेन बात साजिश वाली जो इससे पहले हुकूमती वज़रा और हुकूमत भी दोहरा चुकी है और की जा चुकी है। यानी अब ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि इस वक्त दो धड़े सियासी तौर पर बन चुके हैं। एक वो जो हुकूमत के मौक़िफ़ को दुरुस्त समझते हैं, जिनमें जावेद हाशमी, मौलाना फजल रहमान और कुछ लोग शामिल हैं, और वो इस तमाम तर सूरत को साजिश समझते हैं जमहूरियत के ख़िलाफ़ और मुल्क के ख़िलाफ़। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और उसके साथ अपोजिशन की बहुत सी जमातें खड़ी हैं जो ये चाहते हैं और ये समझते हैं कि पनामा के ये जो JIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई है, इसने सब कुछ खोल के रख दिया है, तमाम चीज़ें सबके सामने आ गई हैं और अब हुक्मरानों के पास कोई और रास्ता या ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो पहले तो अखलाकी तौर पे सबसे पहले रिज़ाइन करें, इस्तीफ़ा दें, और उसके बाद उनके ऊपर जितने भी जो चार्जेस हैं या उन पे JIT में जितनी भी बातें और सवालात उन पे उठाए गए हैं उनके वो जवाबात दें। और इस चीज़ में भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि इसके जवाबात वो यकीनन नहीं दे सकते, क्योंकि खान साहब ने कल बड़ा क्लियरली कहा था कि हुक्मरानों की मंजिल जो है शरीफ बिरादरान की वो अडयाला जेल होगी। तो हुकूमत के ख़ात्मा जो आइनी मुद्दत है वो भी पूरी होने के तकरीबन करीब है, 10 माह रह गए हैं, और इस आखिरी मुद्दत में आके इस तरह की सूरत हाल का पैदा हो जाना पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए किस कदर अहमियत का हामिल है, आज ये जानने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में। और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगी जनाब डॉक्टर फ़रज़ान राशिद साहिबा। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये बताइएगा, अगर बात की जाए JIT रिपोर्ट के हवाले से, तो उसने बहुत से जो हक़ाइक़ हैं, चशमकुशा वो पेश किए हैं, लेकिन और उन्हीं की बुनियाद पे ये इस वक्त कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को फिलफोर ओहदे से अलग हो जाना चाहिए, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये जितने भी हक़ाइक़ JIT में पेश हुए हैं अभी तक, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है ये अदालत में साबित होनी है और अदालत ने उस पर फ़ैसला सुनाना है। लेकिन क्या वो हक़ाइक़ इस बात के मुतकाज़ी हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को अखलाकी तौर पर इस्तीफ़ा देना चाहिए, स्टेप असाइड होना चाहिए और फिर उन बातों को कंटेस्ट करना चाहिए अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी फोरम पे जो जहाँ पे उनको बुलाया जाए?
اچھا دیکھیں آپ نے بات کی ہے کہ جو حقائق لکھے گئے ہیں جے آئی ٹی کی طرف سے، دیکھیں اس کیس کو ہمیں مجموعی طور پہ دیکھنا پڑے گا، اور جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو سٹانس آیا ہے، جو وہ کانسٹنٹلی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے قانونی پہلوؤں کے اوپر بھی اور اس کے سیاسی جو ہے دونوں فرنٹس کے اوپر باقاعدہ لڑیں گے اور ڈیفینڈ کریں گے اپنے آپ کو. دیکھیں کیس کو اگر آپ شروع سے دیکھیں، دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک کہ یہ خاندان کے ذاتی کاروبار کے گرد گھومتا ہے، مطلب جو ساری رپورٹ کے اندر فائنڈنگز ہیں، ساری رپورٹ تو بھی سب نہیں پڑھ سکے، لیکن جنرلی جو اس کا ایک انالیسس ہے وہ یہی ہے کہ ان کے پرسنل بزنس کے اوپر اس کو پروب کیا گیا ہے. اس میں پہلا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ کسی بھی بزنس مین کو جو کہ ارب پتی ہو، اس کو آپ لے لیں اور اس کے اگر آپ 30 40 یا 50 سالوں سے اس کو اگر آپ اس کی ساری کی ساری منی ٹریل لینا شروع کر دیں، اس نے کیسے ساسے کہاں سے بنائے، تو اس میں بڑے گیپس ہوں گے. میرے خیال میں کوئی پاکستان کا شاید ایک بھی بزنس مین جو ہے وہ نہیں بچ پائے گا اور آپ اس کو فکس کر سکتے ہیں. تو یہ ایک مجموعی طور پہ تو یہ ایک بڑا اس حوالے سے اس کے اوپر کوشچن مارک ہے کہ آپ نے ایک فیملی کو اٹھا کے، جو کہ اس وقت پاکستان میں ظاہر ہے جمہوریت ہے اور پاکستان نواز شریف جو ہیں پرائم منسٹر نواز شریف جو ہیں وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، ان کے خلاف مطلب ان کے ذاتی کاروبار کے اوپر سے کویسچن کرنا میں سمجھتی ہوں کہ ایک انصاف کے اس طرح کے تقاضوں کے برعکس ہے. اس میں پھر اس کو بہت پولیٹیسائز کیا گیا. بنیادی طور پہ دیکھیں جب یہ پاناما کا معاملہ سامنے آیا ہے تو پاناما جو ہے وہ انٹرنیشنل کسی کورٹ کی طرف سے کوئی ڈیسیژن یا کوئی اس قسم کی فائنڈنگز نہیں تھیں، وہ جرنلسٹ ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ایک رپورٹ تھی جو سامنے آئی اور پاکستان میں اس کے اوپر کھل کے سیاست کی گئی. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے خصوصی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو 2013 کے بعد سے جب سے الیکشن ہوئے ہیں اس وقت سے پی ٹی آئی کا جو سٹانس ہے، پی ٹی آئی نے پراپر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت گرانے کے لیے ہر سرتوڑ کوشش کی ہے. مطلب یہ کہ اس کو آپ اس طرح ادر ورڈز میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے رہے ہیں اقتدار میں آنے کے لیے. جو پہلے 3 سال انہوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، میں سمجھتی ہوں بڑا مذائقہ خیز قسم کا ان کا سٹانس تھا. پھر اس کے بعد ان کو پاناما ان کے ہاتھ آ گیا. تو میرے خیال میں اس کے اوپر بنیادی طور پہ سیاست کی گئی ہے. لیکن دوسرا اس کا پہلو یہ نکلتا ہے کہ جب یہ کورٹ میں گیا تو پاکستان کی جو ایک جوڈیشل ہسٹری ہے اور پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کی ہسٹری ہے، جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ ایک رہے ہیں، یہ حقیقت ہے اس ملک کی. میں نہیں کہتی کہ اس وقت جوڈیشری وہ ہے جو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی یا ملٹری ڈکٹیٹرز کی جیب میں بیٹھی ہوئی ہوتی تھی. پاکستان میں 2009 سے جوڈیشری بہت مختلف ہے. پاکستان میں جو 2009 کے بعد سے جو جوڈیشری کا سٹانس ہے، جو جوڈیشری کا ایک میں کہتی ہوں کہ جو ان کا پوسچر ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے آنکھوں میں، پاکستان کے لوگوں کے ذہنوں میں بہت بہتر ہے اور اس کو بہتر پرفارم کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب پھر اسی جوڈیشری کے متحد چلنے والی ایک جے آئی ٹی پہ اعتراضات کیوں؟ نہیں دیکھیں اس میں دوسرا بہت سٹرونگ ویلڈ پوائنٹس ہیں. دیکھیں آج جس طرح مخدوم جاوید ہاشمی بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے، دیکھیں اس بات میں بڑا وزن ہے کہ اگر ججز اس قسم کے ریمارکس دیں، سسیلین مافیا کہیں یا ڈیسیژن کے اوپر یہ کہیں کہ گاڈ فادر، یہ بہت غیر مناسب الفاظ تھے اور ان کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اور جسٹیفیکیشن آئی بھی نہیں. مطلب دیکھیں جسٹیفیکیشن اس کی کیا، اور یہ ایک گائیڈ لائن بھی نظر آتی ہے. دیکھیں اس میں ہم ایز اے کامن پاکستانی ہم کویسچن ریز کر سکتے ہیں کہ یہ تو پروبیبلی یہ اس جے آئی ٹی کو جو کہ تشکیل دی گئی تھی اس کے لیے گائیڈ لائن تھی، اور جے آئی ٹی نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس کی لینگویج جو ہے وہ صرف اور صرف اس چیز کے گرد گھومتی ہے کہ ایک پرائیویٹ پرسنل بزنس جو کہ بڑے ایک لمبے عرصے سے وہ فیملی بزنس کر رہی ہے، اس میں ان کو فکس کیسے کرنا ہے. تو بنیادی طور پہ بزنس کے بہاف کے اوپر ایک فیملی کو یا پرائم منسٹر اور اس کی فیملی کو، ان کو بچوں کو فکس کرنے کی سچویشن جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے. اور میں دیکھیں ایک فیئر انالیسس کرتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پلس پاکستان کے اداروں کی لیگسی اس میں نظر آتی ہے. اور دوسری بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ فٹافٹ جو ہیں ہمارے لیڈرز منہ کھول کے سیکیورٹی رسک جو ہیں وہ الیکٹڈ لوگوں کو قرار دے دیتے ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ہی کسی کو گرانے کے لیے سیکیورٹی رسک کی پہلے تلاش کیا جاتا ہے. بینظیر کے معاملے میں، محترمہ بینظیر کے معاملے میں، نواز شریف صاحب کے معاملے میں جب ان کی حکومتیں گرائی گئیں تو سیکیورٹی رسک کے معاملات ہی سامنے آتے تھے. دوسری بات یہ ہے دیکھیں بڑی امپورٹنٹ، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سی پیک اور 1 بیلٹ 1 روڈ کا جو منصوبے ہیں جو چائنا کی طرف سے ہیں، اور وہ مور دین 50 بلین کی انویسٹمنٹ ہے. دیکھیں دبئی اس سے بہت خوفزدہ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ دبئی نے فٹافٹ جو ایک لیٹر جاری کیا ہے، شاید اس کے اندر یہ بھی ہے کہ دبئی سے زیادہ امپورٹنٹ پورٹ جو ہے وہ گوادر میں بننے جا رہی ہے. اس بات کو میں بڑا وزن ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دبئی اتنا ڈیپ سی پورٹ نہیں ہے جتنا گوادر کا ڈیپ سی ہے.
مطلب یہ کہ ڈیپ سی کتنا امپورٹنٹ ہے کہ انٹرنیشنل جو ہے وہ بندرگاہ کے لیے، یہ میرے خیال میں جو سمجھتے ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ کو ان کو پتا ہے. تو دبئی سے زیادہ گوادر کی امپورٹنس بن سکتی ہے، دبئی سے زیادہ گوادر امپورٹنٹ، مطلب یہ کہ ٹریڈ پرسپیکٹو میں زیادہ فلو میں آ سکتا ہے. اور جس طرح سے ایک دنیا کی تقریباً آدھی پاپولیشن جو ہے وہ کنیکٹ ہو سکتی ہے اس روٹ کے ذریعے سے ٹریڈ کے ساتھ، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوکل تو اس میں کریکٹر بڑے امپورٹنٹ نظر آ ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی بھی. اور دیکھیں جو رپورٹ ہے، دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات، یہ جو ساری صورتحال ہے جو آپ بیان فرما رہی ہیں، یہ حکومتی موقف بھی یہی ہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ہم سی پیک بنا رہے ہیں. مطلب نواز نے بھی کہا تھا کہ نواز شریف کو سی پیک بنانے کی سزا دی جا رہی ہے، سڑکیں بنانے کی، جو بھی ہے. یہ اگر اس کے پیچھے کچھ سازش ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل ہے یا اس میں آپ کے ملک کے کچھ لوگ یا کوئی ادارہ یا کوئی بھی XYZ اس میں شامل ہے، تو میرا خیال ہے یہ پھر نازک اور سنگین صورتحال ہے. تو ایسے میں تو پھر میاں صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو اس سازش کو بے نقاب کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی بھی اس کی ڈیمانڈ کر چکی ہے. وزیر اعظم صاحب اگر آپ سازش سمجھتے ہیں تو آپ بتائیں کون سازش کر رہا ہے آپ کے خلاف اور اس ملک کے خلاف؟ دیکھیں اتنا آسان نہیں ہے. جب آپ ایک سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو اداروں کے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اداروں کے ساتھ ایک اوپن ٹسل والی سچویشن جو ہے اس کو پیدا کر لیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ کچھ حد تک ہم آہنگی بھی رہی ہے، اگرچہ سازشیں اور سازشی عناصر جو ہیں، اور خصوصی طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی سازشی عناصر جو ہیں انہوں نے حکومت کو ڈیریل کرنے کے لیے، جس طرح دھرنا 1 دھرنا 2 اور اس طرح بھی حکومتی سرکلز کہہ رہے ہیں کہ یہ دھرنا 3 ہے جو سٹیج ہوا ہے. اور اس سے پہلے دیکھیں ہر الیکشن سے پہلے عجیب و غریب قسم کے ہمیں سلوگن نظر آتے ہیں. وہ ایک سلوگن چلا تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ، بڑا عجیب سا تھا. میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ اس طرح کے سلوگنز جو ہیں وہی تو پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے لیے ایک زہر قاتل کے طور پہ مطلب ہمیں نظر آتے رہے ہیں. ایسے سلوگنز نے پاکستان کی پولیٹیکل کنٹینیوٹی اور کنٹینیوٹی امنگ دا ڈیموکریٹک رجیم اس کو بریک کیا ہے. مطلب ایسے جو سلوگنز تھے انہوں نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا ستیاناش کیا ہے. دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، پاکستان میں جب ڈکٹیٹرز آتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں. جب بحال PCOs جاری کرتے ہیں، جب بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اندر اپنی مرضی کی امینڈمنٹس کرتے ہیں. یہی کام ضیاء الحق نے کیا 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. ضیاء الحق نے جو آرٹیکل 62 اور 63 ہے، میں سمجھتی ہوں اس سے بڑا ڈیبیٹیبل آرٹیکل ہو نہیں سکتا پاکستان کے آئین میں. پاکستان کا میں کہتی ہوں کون سا ایسا فرد ہے یا دنیا کا کون سا ایسا انسان ہے جس کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صادق اور امین ہے. دس از امپاسبل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات صادق اور امین تھی اور وہ ایک پرفیکٹ انسان تھے جس کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے، جس کی گواہی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ کون ایسا شخص ہے؟ میں سمجھتی ہوں چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس نے زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، کوئی ایسا شخص جس نے کوئی دس اینڈ دیٹ کا زندگی میں استعمال کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں اس سے اتفاق کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ جو ملک کے وزیر اعظم ہیں اس دلیل کی آڑ میں ان کے پاس کیا یہ جواز ہے کہ وہ فلور آف دا ہاؤس پہ حقائق کچھ بیان کریں، سپریم کورٹ میں کچھ بیان کریں، GIT میں کچھ بیان کریں جس کو وزیر اعظم کے جھوٹ سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ یہ اصل میں نا یہ تشبیہ ہے. دیکھیں میں نے بڑے غور سے یہ باتیں سنی ہیں کہ جو پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس میں اسپیچ کی تھی، انہوں نے اس کا ایک حصہ چھوڑ دیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب عدالت ہم سے مانگی تو ہم وہ ٹریل دے دیں گے. انہوں نے یہ نہیں، قطر والی جو ہے، اور اس کے میں بعد میں قطر والے جو پرنس ہیں انہوں نے اپنے لیٹر میں یہ کہا کہ چونکہ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ بزنس کے چونکہ وائبلٹیز اس میں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے اس کو پبلک نہ کیا جائے انٹو انلیس وہ نیسیسریلی عدالت میں مطلب بات کرنے کے مطلب اس کی ضرورت نہ پڑے. تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ کسی ریزرویشن کے حوالے تو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس کو ڈینائی بھی تو نہیں کیا. اگر آپ نے کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ کسی پراپر فورم پہ وہ بات کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات جو ہے اس کو کہنا کہ وہ جھوٹ بولا ہے، بولا تو نہیں انہوں نے البتہ ذکر نہیں کیا. تو یہ بات خود ایک بذات خود ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے. دوسری بات یہ ہم جو بات کر رہے تھے، دیکھیں پاکستان کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ ضیاء الحق نے جو امینڈمنٹس کی تھیں انہوں نے بنیادی طور پہ پارلیمنٹری اسپرٹ ہے جو 1973 کانسٹیٹیوشن کی وہ ختم کر دی تھی. انہوں نے ایبسولوٹ پاور اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے 18 امینڈمنٹ کیا تھی کہ جب دل چاہا پرائم منسٹر نے اگر کوئی بات نہیں مانی تو ان کے اوپر تلوار لٹکتی رہے کہ میں تمہاری اسمبلیاں بھی توڑ دوں گا، تمہاری گورنمنٹ بھی گرا دوں گا. دوسری بات، صادق اور امین کس کے لیے تھا؟ کیا کوئی جرنیل پاکستان میں صادق اور امین ہے؟ کوئی جج صادق اور امین ہے مطلب جو اپنے متعلق کہہ سکے کہ میں زندگی میں پرفیکٹ ہوں؟ بھئی پرفیکٹ انسان ہو ہی نہیں سکتا. دس از ناٹ پاسبل. تو دنیا میں ایسی ایگزامپلز موجود ہیں جب سپریم کورٹس نے، دنیا میں ایسی ایگزامپلز موجود ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کو ڈینائی کیا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے خلاف ہے. تو پاکستان میں کیوں نہیں ایسا ہوتا؟
مطلب اگر نہیں بھی ہوا ہے تو کم از کم ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو کہ کسی ڈکٹیٹر نے خاص موٹیوز کے لیے کی تھی, پولیٹیکل پروسیس کو ڈیریل کرنے کے لیے کی تھی, پولیٹیکل لیڈرشپ کو راستے سے ہٹانے کے لیے کی تھی, آپ ان کے اکارڈنگلی اگر ڈیسیجن لینا شروع کریں گے تو کون ہے جو اس کے اوپر پورا اترے گا؟ آرٹیکل 62 اور 63 کے اوپر کون سا ایسا انسان ہے پاکستان کا جو پورا اترے گا؟ تو دس از اے ڈیبیٹیبل تھنگ, اینڈ آئی تھنک اس میں بڑا وزن ہے کہ یہ حکومت کو گرانے کے لیے ایک اور سٹیج ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے, اور اس میں بے شک مواد ہو, بے شک ان کے پرسنل بزنس میں پرابلمز ہوں, لیکن دوسرا کوسچن یہ نظر آتا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں تو ایسے سرکاری ملازم موجود ہیں جو کہ ارب پتی ہیں, اور انہوں نے جاب جو تھی وہ کچھ کسی بنیادی پے اسکیل سے شروع کی تھی, تو وہ ان کا کیا مطلب, یعنی کہ فکس کرنے کے لیے آپ کسی بھی شخص کو, کسی بھی بزنس مین کو جس کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہیں, اس کو آپ کر سکتے ہیں. یہ ایک آرگومنٹ ہے کہ مطلب جیسے پیناما کے اوپر بھی ایک اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ پیناما پیپرز میں کچھ 400 کے قریب پاکستانی ہیں جن کا ذکر ہے, لیکن احتساب صرف ابھی نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کو آ رہا, تو باقی 399 کا کیا ہوگا؟ تو ایک آرگومنٹ اس میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو سب سے طاقتور ہے آئینی طور پہ اس سے آپ شروع کریں, کیونکہ آپ کے ملک میں یہ ہسٹری نہیں ہے, اس چیز کے ٹریسز نہیں ہیں کہ کبھی کسی طاقتور کو پکڑا گیا ہو, تو آپ طاقتور سے شروع کیجئے اور پھر باقی سب تک آئیے, سب کی باری آئے گی. تو کیا سب کی باری آئے گی یا نہیں آئے گی, یہ میں نے جاننا ہے آپ سے. ایک چھوٹے سے بریک کی جاننے مجھے بڑھنا ہے. ناظرین, آفٹر دس شارٹ بریک آ رہے ہیں اور بات کریں گے کہ باقی کے جو لوگ ہیں جن کے نام تھے پیناما پیپرز میں, ان کی باری آئے گی یا نہیں آئے گی, کب آئے گی یا کیسے آئے گی. ایک چھوٹا سا بریک, اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہم کر رہے تھے پیناما لیکس کی, جے آئی ٹی کی رپورٹ کے حوالے سے جو اس وقت پیش کی جا چکی ہے. پیر 17 جولائی کو سپریم کورٹ نے اس پہ سماعت شروع کرنی ہے, اور تب تک اس پہ جو سیاست ہے وہ کھل کے ہو رہی ہے. پیر کو دونوں فریقین کے وکلاء وہاں پیش ہوں گے, عدالت اس رپورٹ کا جائزہ لے گی, اور ابھی تک کسی مطلب سرٹینٹی کے ساتھ کچھ کہنا کہ 17 کو ایگزیکٹلی کیا ہونے جا رہا ہے, یہ میرا خیال ہے کہ ابھی کہنا مناسب نہیں ہے, اور کہنا قبل از وقت بھی ہے. لیکن جے آئی ٹی کی جو رپورٹ منظر عام پہ آئی ہے اس کے حوالے سے, اس کا جتنا بھی کسی نے جتنا بھی مطالعہ کیا, اس حوالے سے اس کی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن ہے وہ کی جا رہی ہے, اور اسی کی بنیاد پہ یہ ایک سکیچ بنایا جا رہا ہے کہ 17 کے بعد آخر کیا ہونے والا ہے. بہرحال اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, بریک سے پہلے جو میں سوال آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ پیناما لیکس میں اور بھی بہت سے پاکستانیوں کے نام تھے, لیکن ایک فیملی کا بھی احتساب ہوا, اور اس میں جواز یہ آرگومنٹ کیا جاتا ہے کہ سب سے طاقتور سے آپ شروع ہوں تو پھر باری سب کی بھی جو ہے وہ باقی آئے گی. تو کیا باقی جو 399 ہیں پیناما لیکس کے لوگ, ان کی باری بھی آئے گی, کب آئے گی, کیسے آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ان 399 لوگوں کے لیے کون آواز بلند کرے گا؟ دیکھیں, اس کا قانون کی بالادستی کی بڑی قانون کی بالادستی والی جو بات ہے, پاکستان میں کبھی بھی جو احتساب ہوتا ہے وہ ہمیشہ سلیکٹیو اور ٹارگیٹڈ ہوتا ہے. اگر آپ نے یہ بات, جو کوسچن ہے آپ کا کہ طاقتور ترین سے اگر احتساب کی جو مطلب ہماری اپوزیشن پارٹیز بات کرتی ہیں, تو طاقتور ترین کون ہے ملک میں؟ ملک میں 10 سال بادشاہ کون بنا رہا ہے؟ ملک میں 10 سال بادشاہ جنرل پرویز مشرف تھا. ایبسولوٹلی ہر چیز اس کے قبضے میں تھی. اس نے ایمرجنسی لگائی, اس نے آپ کا آئین جو ہے اس کو اٹھا کے پھینکا, اس نے PCO جاری کیا, اس نے کیا کچھ نہیں کیا, اس نے بلوچستان کے حالات کو کس طرح خراب کیا, مطلب, اور یعنی کہ ایک لمبی لسٹ ہے. لا اینڈ آرڈر کس طرح ملک میں خراب ہوا. بے شک اس کی کہیں پہ کوشش, میں چلیں یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اپنی انٹینشن میں پاکستان کو سنوارنا چاہتا تھا, لیکن ڈکٹیٹر جو ہے وہ سنوار سکتا ہی نہیں ہے. جس کی روٹس نہیں ہیں عوام میں, وہ تو اسی طرح ڈیل کرے گا نا کہ نواب اکبر بگٹی کو اگر آرگیومنٹ نہیں ڈیولپ ہوا تو اس کو راستے سے ہٹا دو. اسی طرح, بلکہ میں ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گی, میں وہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں کمنٹس, تو محمود اچکزئی کے متعلق لوگ, کسی نے لکھا ہوا تھا کہ کیا وہ افغانستان کے نمائندے ہیں یا پاکستان کے. دیکھیں, جو نیشنلسٹ لیڈرز ہوتے ہیں نا, آپ کو ان کو پیار کی زبان سمجھانی پڑتی ہے, آپ ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, آپ ان کے خلاف گن نہیں پوائنٹ کر سکتے. یہی سچویشن پرویز مشرف نے, چونکہ بیکاز دے ڈو ناٹ نو کہ سویلین سیٹ اپ کو کس طرح لے کر کے چلا جاتا ہے. یہی صورتحال 1971 سے پہلے ڈیولپ ہوئی تھی بنگلہ دیش بنگالی پرسپیکٹو میں, جب وہ سمجھتے تھے ایک سینس آف ایکسپلائٹیشن لوگوں میں سینس ڈیولپ ہوئی, اور ایونچولی وہ ہمارے صوبہ جو ہے ہمارے ساتھ نہ رہ سکا. سو ساتھ لے کے چلنے والا جو بات ہے, یہ صرف اور صرف سویلین جو لوگوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں, جن کے ساتھ سیاست کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. ہر چیز کی کچھ لمٹس ہوتی ہیں. جیسے مشرف صاحب کی آپ نے
بات کی, جاوید ہاشمی صاحب نے بھی آج وہ بات دہرائی ہے یہی کہ مشرف صاحب کو تو جانے دیا گیا, جو اور آپ نے جیسے کہا کہ طاقتور ترین شخص نواز شریف نہیں بلکہ مشرف صاحب تھے. تو ہر چیز کی کچھ لمٹس ہوتی ہیں, کرائٹیریاز کچھ ہوتے ہیں. مشرف صاحب کے معاملے میں بھی کچھ مجبوریاں تھیں اور انہی کا فائدہ اٹھایا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی ڈکٹیٹر پہ ملکی تاریخ کا سنگین ترین مقدمہ بنا اور اس مقدمے میں بالآخر اس کو عدالت پیش ہونا پڑا تھا. بعد میں بامر مجبوری یا جیسے تیسے بھی ان کو جانے دے گیا, وہ ایک الگ بات ہے. اسی طرح سویلین لوگوں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ کسی طاقتور ترین شخص کو, جو ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے اور ایک طاقتور بزنس فیملی ہے, اس کو احتساب کے لیے پیش ہونا پڑا ہے. تو کچھ لمٹس تو ہوتی ہیں لیکن اس کو بالکل ہی کیا ڈینائی کر دینا چاہیے؟ نہیں, یہ بات بہت اچھی ہے. عدالتوں میں پیش ہونا, اگر آپ کے اوپر کوئی ایلیگیشن ہے اس کو پیش ہونا اور اس کو جا کے ڈیفینڈ کریں, اس کو فیس کریں, یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو مریم نواز کے متعلق جو اتنا ایک شور شرابہ ہو رہا تھا کہ ان کو پیش ہونا پڑا ہے, میرے خیال میں بہت اچھی بات تھی. لیکن کسی کے ذاتی کاروبار کے اوپر ایک ایسے لیڈر کے متعلق جو کہ مینڈیٹ لے کے آیا ہے 5 سال کا عوام کی طرف سے, اس کے ذاتی کاروبار کے اوپر اس کو فکس کرنا کون سا جسٹس ہے؟ اس میں پوری کی پوری وہ سمیل نظر آتی ہے. ذاتی کاروبار اور ذاتی چیزوں کو چھپانا, ڈکلیئر نہ کرنا, الیکشن کمیشن میں نہ دکھانا. اور دیکھیں فہیم, میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ پاکستان کے اچھا اس سارے معاملے کو آپ 62-63 کی آڑ میں آپ ان تمام آرگومنٹس کو ایک سائڈ پہ کر رہی ہیں. کس بات پہ؟ سوری, آرٹیکل 62-63 والی بات جو آپ نے شروع میں کی تھی, ان تمام تر معاملوں کو آپ اس کی آڑ میں ایک سائڈ پہ کر رہی ہیں. دیکھیں آرٹیکل 62-63 کو میں نہیں سمجھتی کہ وہ پاکستان کی آئین کی اسپرٹ کے مطابق ہے. وہ کسی بھی دنیا کے آئین کی اسپرٹ مطلب اس کا مطابق چاہے وہ نہ ہو, لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس وقت آئین کا حصہ ہے, آئین میں موجود ہے اور وہ آئین کا ایک ایکٹیو پارٹ ہے. میرے خیال میں وہ ایکٹیو پارٹ جو ہے اس کو یقینی طور پہ پارٹیز کی کنسلیشن کے بعد اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آنا چاہیے, اس کو ریویو کرنا چاہیے, اس کو ایسے ریویو کرنا چاہیے جس طرح 8th امینڈمنٹ کو ریویو کیا گیا اور ایونچولی جو ٹرو اسپرٹ آف پارلیمنٹری اسپرٹ آف ڈیموکریسی جو ہے اس کو بحال کیا گیا تھا. زرداری دور میں کیا گیا تھا اور بڑی اچھی ڈیولپمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی. میں بلکہ پیپلز پارٹی کو کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے شاباش دیتی ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے اس کے اوپر محنت کر کے کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنے کی کوشش کی اور کافی حد تک کامیاب تھے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کو سیاسی طور پہ یا مجموعی طور پہ وہ کوئی کام نہ کر سکے 5 سالوں میں, اس کے اوپر میرا بڑا اسٹرانگ کریٹیسزم ہے. لیکن کانسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے. دوسری بات آرٹیکل 62-63 والی میں تو سمجھتی نہیں ہوں. دیکھیں اس کو آپ کیسے ایک جنس یا کہ کسی ایکٹ کو آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ کوئی شخص کر سکتا ہے, ایون ہماری اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے. دے کین ناٹ ڈو دیٹ, ممکن نہیں ہے. ان کے ایسے ایسے ایکشنز تھے جن کی وجہ سے, جن کی لیگسی ہم آج 40 سال بعد تک بھگت رہے ہیں. ان کے اس ڈیسیجن کی وجہ سے افغانستان کے لوگوں کو پاکستان میں آنا پڑا. اب وہ بیچارے, آپ کو ہیومن ٹریجڈی تو نہیں کر سکتے, آپ ان کو مار تو نہیں سکتے, ان کو پش بیک تو نہیں کر سکتے. کئی ان میں سے ایک ویلڈ پوائنٹ آپ کا کہ جنرل ضیاء کی جب کسی اور بات کو دفاع نہیں کیا جاتا تو 62-63 پھر کیوں 62-63 کو دفاع نہیں کیا جا سکتا؟ میں نہیں سمجھتی. اور اس کے اوپر اگر ڈیسیجن آنے لگ گئے تو کون رکے گا؟ کیا عمران خان صاحب جو سب سے بڑے جو مطلب اس کیس کو لے کے چل رہے ہیں, کیا خان صاحب پورا اترتے ہیں؟ خان صاحب ایک دن وزارت عظمیٰ کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے ان کیس وہ آ جائیں. ویسے تو چانس کوئی نہیں ہے. جو ان کا حال ہوا ہے یہ PS 114 میں انہوں نے 5,000 ووٹ لیے ہیں اور وہ 2013 میں اسی سیٹ کے اوپر انہوں نے 13,000 ووٹ لیے تھے. تو ان کو میرے خیال میں سمجھ جانا چاہیے کہ کتنا ان کا ووٹ بینک نیچے جا رہا ہے اس نیگیٹو پالیٹکس کی وجہ سے, کہ انہوں نے ایک ڈنڈا پکڑا ہوا ہے جو حکمرانوں کے سر پہ مسلسل مار رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ کسی ایشو کے اوپر بات نہیں کرتے. لوگوں کے ایشوز کیا ہیں, لوگوں کو امپلائمنٹ چاہیے ہے, لوگوں کے مسائل کیا ہیں, کیا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان تمام تر مسائل کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کرپشن سمجھتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی, طاقتور کا احتساب جب تک نہیں ہوگا, تب تک یہ سارے مسائل ختم نہیں ہو سکتے. آپ کی بات کے اندر ایک بات ایڈ کر دوں کہ وہ خان صاحب ایک چیز پکڑ لیتے ہیں. پہلے 3 سال کرپشن نہیں تھا, پہلے 3 سال ان کا سلوگن تھا ریگنگ, داندلی ان کا سلوگن تھا. وہ کہتے تھے ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. جن کے بندوں کے 92 کینڈیڈیٹس کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں, وہ کہتے تھے ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. جیتنے والے نے 1,00,000 لیے ہیں, انہوں نے 2,000 لیے ہیں, ان کے کینڈیڈیٹ نے وہ کہتے تھے ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا. اور ریگنگ سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب تک ٹرو مینڈیٹ نہیں آئے گا اس وقت تک ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. وہ لوگوں نے, خان صاحب کے اپنے لوگوں نے کہا کہ بس کر دو, یہ بڑا فن بن گیا اس چیز کا. ایونچولی ان کو پاناما کا سلوگن مل گیا. سو یہ وہی دھرنا 1, دھرنا 2 اور دھرنا 3 ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگلا کوئی اور قادری صاحب سلوگن نہ لے کے آ جائیں کہ ریاست بچاؤ سیاست نہیں, تو اس قسم کے بھی چانسز ہو سکتے ہیں. سو بنیادی طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ ایون اس وقت پاکستان کی آرمی جو ہے, آرمی چیف ایک انتہائی میں سمجھتی ہوں کہ شاندار شخصیت ہیں اور ایک ٹرو سولجر ہیں اور وہ پارٹی نہیں ہیں.
لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں جو ان سیاستدانوں کو جو شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا بہت ہوا دیتے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ اس سوچ کو ہمیں ڈسکریج کرنا ہے, میڈیا پہ بیٹھ کے کرنا ہے, اپنی رائٹنگز کے ذریعے کرنا ہے. پاکستان کی دیکھیں ترقی صرف اور صرف کنٹینیوٹی آف سسٹم میں ہو سکتی ہے, پاکستان کی ترقی ڈیموکریٹک سسٹم میں ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گورنمنٹ بنی ہے اور ڈیموکریٹک سسٹم چاہے عوام کو کچھ ڈیلیور نہ کرے. دیکھیں ڈیلیور آہستہ سب سے دنیا میں اگر آپ ایگزامپل دیتے ہیں, خان صاحب بلکہ کنٹینر پہ چڑھ کے تو بڑی دنیا کی ایگزامپلز دیتے ہیں. اگر آپ یورپ کی ترقی کی بات کریں, اگر آپ امریکہ کی ترقی کی بات کریں کہ ان کی ایک صحیح ڈیموکریٹک سسٹم بننے میں کتنے سال لگے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایوولوشنری پروسیس ہے. یہ ایسا کوئی پودا نہیں ہے جو ایک دم آپ لگائیں تو وہ اگلے ہی دن پورا درخت بن کے آپ کو پھل دے رہا ہو. دس از ناٹ پاسبل, ایسا ہوتا نہیں ہے, ایسا کسی ملک میں نہیں ہوا. سب سے بہترین سسٹم جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے, اور ڈیموکریسی چھانتی ہے اپنے آپ کو. لوگ جو ہیں وہ نہ ڈیلیور کرنے والوں کو چھانے کے لوگوں کا رائٹ ہے. پاکستان کے 20 کروڑ عوام جو ہیں ان کا حق حکومت ہے. they are supposed to rule through their representatives, اور یہ حق جو ہے وہ کوئی بھی XYZ نہیں چھین سکتا. اور پاکستان میں جب چھینے گئے حق تو اس کے کانسیکوینسز ہم نے دیکھے. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان ملک دو لخت ہوا. ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اپنے نیبرنگ کنٹری انڈیا سے بہت سارے معاملات میں اکنامکلی خصوصی طور پہ میں ذکر کروں گی پیچھے رہ گئے. ہمارے پاس اس طرح انویسٹمنٹ نہیں آتی, ہم تو کرائسس میں پھنس گئے. اس ٹیررزم کی انٹرنیشنل جو ایک پاورز کی گیم چل رہی تھی, ہم اس کا حصہ بنے اور ہم نے سفر کیا بے انتہا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح ابھی پاکستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہوئی ہے, پاکستان میں اکنامکلی ہم نے تھوڑا بہت گرو کیا ہے اور کچھ گینز حاصل کیے ہیں, اسی طرح ہم نے اپنے پاور سیکٹر کو ایڈریس کیا ہے. یہ چیزیں چلیں. اگلی دفعہ بالکل ان کی حکومت کو ان کو نہ لوگ ووٹ دیں, مطلب جس کو مرضی دیں. میں کہتی ہوں عمران خان کو دیں, اور عمران خان بھی اگر آئے تو 5 سال پورے کرے. No one should have any right to derail the government. رائٹ, ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت حکومت کے اوپر چونکہ ایک JIT کی رپورٹ کو لے کے ایک پریشر ان کے اوپر موجود ہے. اپوزیشن پارٹیز ان کے خلاف جو ہیں وہ صف بندی کر چکی ہیں, اور اصل جو اس کی حقیقت ہے وہ 17 کے بعد سامنے آنی ہے. لیکن لگ یہی رہا کہ وزیر اعظم صاحب پہ پارلیمانی دباؤ بھی جو ہے وہ آ جائے گا, کیونکہ تمام پارلیمانی جماعتیں اکٹھی ہو کے ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں. بار کونسلز, لاہور ہائی کورٹ بار کونسل, سپریم کورٹ بار کونسل, وہ بھی وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو جتنا پریشر اس وقت ڈیولپ ہو گیا ہے, ایسے میں اگر وزیر اعظم صاحب کوئی رستہ نہیں نکالتے تو جمہوریت کو پھر اصل خطرہ اس سے ہے, نہ کہ وزیر اعظم صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کسی معاملے کو کرنے سے یا کیس کرنے سے جمہوریت کو خطرہ ہے. کہ اصل خطرہ جمہوریت کو تب نہیں پیدا ہوگا کہ جب تمام پارلیمانی جماعتیں مل کے کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آپ ریزائن کر دیں, اور وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی میں ریزائن نہیں کروں گا. دیکھیں یہ جو بات آپ نے کی ہے نا, یہ جو آپ نے پریشر کی بات کی اور آپ نے وکلا کی بات کی ہے, یہ بار کونسلز کی بات کی ہے, جب یہ سڑکوں پہ آئیں گے تو دیکھیں گے. وہ کل انہوں نے جو ڈیسیژن لاہور میں لیا ہے اس میں میرے خیال ہے 6-7 وکیل تھے جو نظر آ رہے تھے, اس کے علاوہ تو نظر نہیں آئے جو اسکرین شاٹس ہم نے دیکھے. تو بار کونسل کا ڈیسیژن تھا نا, لیکن دیکھیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کتنا کرتے ہیں, وہ کتنا پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں, یہ بات ہے, یہ بات بڑی میٹر کرے گی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں سمجھتی ہوں پاکستان کی جوڈیشری بھی سمجھتی ہے کہ اس قسم کے ڈیسیژنز جو ہیں جو کہ بہت پولیٹیسائز ہو چکے ہیں, جس میں کسی کے خاص موٹیوز نظر آ رہے ہیں, وہ ڈیسیژن اگر لے لیے گئے تو پھر اس کا مطلب ہے سسٹم کا تو اللہ ہی حافظ ہے. پھر تو یقینی طور پہ ان طاقتوں کو ہوا ملے گی جو پاکستان میں ڈیموکریٹک سسٹم کو لپیٹ دیتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ آپ تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ جو ہیں وہ رول کر سکیں. تو میرے خیال میں آئی تھنک آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنا پڑے گا. ابھی دیکھتے ہیں حکومت کس طرح ریویو کے لیے جاتی ہے, یا کس طرح انہوں نے چونکہ رپورٹ کو تو ریجیکٹ کر دیا ہے, وہ اس کو کس طرح کانسٹیٹیوشنلی لے کے چلتے ہیں. جس طرح باری باری پریس کانفرنس ہو رہی ہے, اپوزیشن کرتی ہے, پھر گورنمنٹ کرتی ہے, پھر اپوزیشن کرتی ہے, اینڈ آئی تھنک دے آر ٹرائنگ ٹو میک دا پبلک اوپینین. تو لیٹس سی اینڈ ویٹ کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سچویشن کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن فی الحال جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ خود پارٹی ابھی. مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک ونس اگین. ڈاکٹر فضان عاشق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب میں اب چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا ذرا بات JIT نے جو رپورٹ اپنی پیش کی ہے, گو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات کرنے کا اصل وقت تب ہے کہ جب ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں. لیکن فی الحال چونکہ وہ رپورٹ پبلک کر دی گئی ہے تو جو چیزیں اس کی سامنے آئی ہیں, آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ اس رپورٹ کے اندر سارے جو پرائیویٹ بزنسز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. ایک حکمران کا پرائیویٹ بزنس اور ایک عام بندے کا پرائیویٹ بزنس, اس میں فرق تو ایک بہرحال موجود ہوتا ہے. جب ایک رولنگ فیملی جو 20-30 سال سے مختلف کبھی پروویژنل اور کبھی فیڈرل میں وہ حکومت میں رہے ہوں, تو ان کا بزنس پھر پرائیویٹ بزنس تو نہیں رہ جاتا, اور اس میں پھر جو فلاز ہوتے ہیں اور جو
سکم ہوتے ہیں ان کو صرف ایک پرائیویٹ فیملی بزنس کہہ کے اگنور تو نہیں کیا جا سکتا نا؟ دیکھیں یقینی طور پہ آپ نے جو بات کی ہے میں اس کو سمجھتی ہوں کہ اس میں وزن ہے کہ آپ کے بزنس میں اگر کوئی قانونی طور پہ ایسے نقطے ہیں جو کہ اللیگل بنتے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ چیلنج بھی ہو سکتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھا جائے تو اگر آپ 1970 سے کسی کے بزنس کو اس کی ٹریل پکڑ کے اس کو آپ کوشش کریں کہ وہ ہر چیز جو ہے اس کی تفصیلات لے کے آئے اور سارا آپ بارے ثبوت بھی اس کے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں تو یہ کوئی اتنی میں سمجھتی ہوں قانونی طور پہ بڑی کمزور بات بن جاتی ہے. ایون پاکستان میں FBR کے جو قوانین ہیں وہ بھی کچھ سالوں تک وہ ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ آپ کسی سے کلیم بھی نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں ابھی جس طرح یہ جائیں گے کورٹ میں تو یہ اپنے سارے اس قانونی حقوق کو بھی چیلنج کریں گے کہ جو اس پرسپیکٹو میں انہوں نے پہلے نہیں میرے خیال میں. اچھا ایسا کیا تھا اس سارے فیملی بزنس میں کہ ریکارڈ ٹیمپرنگ کی ضرورت پڑ گئی؟ اچھا یہ ابھی میں بلکہ پریس کانفرنس دیکھ رہی تھی شام میں جو کہ مریم اورنگزیب اور میرے خیال میں کر رہے تھے دانیال عزیز کر رہے تھے تو وہ انہوں نے جو ٹیمپرنگ والے ایشوز ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا ہے. تو آئی تھنک لیٹس سی ابھی ٹیمپرنگ والے ایشوز جو ہیں جس میں وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے کہ جو لینگویج ہے وہ اس طرح لکھی گئی ہے کہ لینگویج جیسے کسی اور نے لکھی ہوئی ہے اور یہ صرف اور صرف اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے. ہیپی ٹو سی کہ معاملات پھر آئی واز ٹولڈ بائی عمران خان یہ بھی بیچ میں باتیں لکھی ہوئی ہیں. پھر سملرلی جس طرح آج کے اخبارات میں بھی تھا انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی اس کا ذکر کیا کہ جو کمپنی ہائر کی گئی تھی لا فرم جو ہائر کی گئی تھی UK میں وہ انہی GIT کے کسی ممبر کے کسی بھتیجے بھانجے کی تھی. واجد ضیاء صاحب جو سربراہ ان کے کزن کا نام لیا جا رہا ہے. تو یہ دیکھیں سب سے پہلی تو امپارشیلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے کسی بھی اس قسم کی ہائی پروفائل اگر آپ کسی کیس کو ایڈریس کر رہے ہیں تو آپ کسی کو پاس بھی نہ آنا دیں کسی رشتہ دار کو. تو یہ کوسچن مارک ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ بہت سارے ایسے ایشوز جو ہیں وہ بیچ میں ایسے نکلے. دیکھیں ایک بات بڑی سمپل سی 8000 ورڈز کے اوپر مبنی ہے یہ GIT رپورٹ. 8000 کا مطلب یہ ہے کہ 60 دنوں میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو تقریباً 133 صفحے روز لکھے گئے. 138 ورڈز کے اوپر نہیں 8000 صفحات کے اوپر ہے اور ایک بندہ پورے والیومز 10 والیومز جو ہیں یہ اور 133 صفحے روز لکھے گئے. اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک انڈیویجول کے اوپر جو کہ GIT کے 6 ممبرز تھے تو ایک انڈیویجول نے روز 27 پیجز لکھے. تو یہ ہیومنلی ممکن نہیں ہے کہ آپ 13-14 گھنٹے انویسٹیگیشن کریں اور اس کے بعد آپ روز 27 صفحے بھی لکھ لیں یا لکھوا لیں ڈکٹیٹ کروا لیں. یہ بڑی ایک کویسچنیبل بات ہے اور یہ عام طور پہ جس طرح حکومتی سرکل کہہ رہے ہیں میں ایز اے کامن پاکستانی یہ کویسچن سمجھتی ہوں کہ بڑا ضروری ہے اس کو فارورڈ کرنا اور اس کو کوئی ایڈریس بھی کرے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اتنی بڑی رپورٹ اور اتنی لمبی انویسٹیگیشنز جو ہیں ان کو مطلب عام طور پہ کویسچن یہ ریز کیا جا رہا ہے کہ 1 سال سے 1.5 سال کا عرصہ چاہیے کیونکہ بیکاز اس قسم کی رپورٹ کے اوپر ایک لائن بڑی سوچ بچار کے بعد آپ کو لکھنی پڑتی ہے. ممکن نہیں ہوتا کہ آپ فٹافٹ کوئی نیریٹو جو ہے وہ لکھتے جا رہے ہیں. GIT نے کام تو شبانہ روز کیا انہوں نے تو عید کی بھی چھٹیاں نہیں اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دیکھیں اگر آپ ان کی انویسٹیگیشن کو دیکھیں تو 15-16 گھنٹے چل رہی تھی. اس میں ایک بندہ جو ہے وہ روز کے 27 پیج لکھنا ناممکن سی بات ہے. یہ ایک بڑا میں سمجھتی ہوں اس حوالے سے اس میں مواد موجود ہے کہ یہ نیریٹو جو ہے یہ کس نے لکھا ہے. یہ نیریٹو تو تقریباً وہی ہے جو احمد نورانی صاحب نے اپنی اس خبر میں اپنایا تھا کہ GIT کی ڈرافٹنگ جو ہے وہ GIT کے ممبرز نہیں کر رہے. ڈرافٹنگ کہیں اور سے آگے آ رہی ہے اور اسی خبر پہ سپریم کورٹ نے بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا. انہوں نے احمد نورانی کے خلاف بھی لیا, جنگ گروپ کے خلاف بھی لیا, امیر شکیل الرحمان کے خلاف بھی لیا. نہیں یہ تو انہوں نے میرے خیال ہے آخری دن جو انہوں نے ایک دن جس دن رپورٹ آنی تھی اس دن انہوں نے اخبار میں کوئی اس قسم کی سٹوری چھاپ دی تھی کہ یہ اس میں شامل ہے. اس کے اوپر میرا خیال ہے انہوں نے ایکشن لیا ہے. دیکھیں یہ جو کویسچنز ریز ہوتے ہیں نا یہ کوئی بھی پاکستانی ریز کر سکتا ہے اور میرے خیال میں بھی جو جرا ہوگی اس کے اوپر عدالت کے اندر اس میں یا کسی بھی ٹرائل کورٹ کے اندر تو سپریم کورٹ میں یا کسی میں بھی تو وہاں پہ یہ کویسچن سامنے آئیں گے کہ یہ اتنی بڑی ڈرافٹنگ جو تھی یہ کس نے کی, کون کروا رہا تھا, یا اتنی انفارمیشن کیا اتنے لمیٹڈ ڈیز میں ممکن تھی, یہ بہت پہلے سے اس کی لیگیسی چل رہی تھی. دیکھیں آج مختوم جاوید ہاشمی نے بڑا امپورٹنٹ کویسچن کیا. عدالتیں جو ہیں وہ یقینی طور پر ان کو امپارشل ہونا چاہیے. عدالتیں میں سمجھتی ہوں حکمران ہے یا کوئی بھی کامن پاکستانی ہے سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے. یہ سسیلین مافیا اور گاڈ فادر جیسے الفاظ جو تھے یہ ایک قسم کی اس چیز کو بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں. میں اس کو یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسا ہوا ہوگا لیکن بہرحال یہ تھوڑی بہت تو کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتا ہے نا کہ یہ کوئی فیئر الفاظ نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جوڈیشری کے پرسپیکٹو میں جس طرح عمران خان صاحب یہ آج میں ان کی مخدوم جاوید ہاشمی کو کوٹ کر رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کس قسم کے
عمران خان جو ہیں دھرنا فرسٹ کے دنوں میں کس قسم کے جوڈیشری کے متعلق اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے متعلق اپنی کور کمیٹی کو بتاتے تھے کہ یہ فیوچر میں ہونا ہے، تو وہ اس خدشات کا اظہار کر رہے تھے کہ کہیں وہ سکرپٹ جو ہے آگے تو نہیں بڑھ رہا. اور دیکھیں یہ ایک عام پاکستانی بھی یہ سوچتا ہے کہ کہیں اس قسم کا سکرپٹ جو ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانے کے پرسپیکٹو میں تو استعمال نہیں ہو رہا. تو یہ بڑے بنیادی خدشات ہیں جو اس رپورٹس کے پرسپیکٹو میں بھی ذہن میں آتے ہیں. جو اتنی بڑی رپورٹ بن گئی، پھر اس کا 10 والیوم جو ہے وہ 10 والیوم بھی سامنے آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا کیا انویسٹیگیٹ ہوا ہے یا کیا کیا جو ہے آدھا انویسٹیگیٹ ہوا ہے، پورا نہیں ہوا ہے، تو کون کون سے سورسز استعمال ہوئے ہیں. آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور دیکھیں ویٹ اینڈ سی کرنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کورٹ میں اس پہ کس طرح سے جرا ہوتی ہے اور کس کا پلڑا جو ہے ایونچولی باہر ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بات تو اس میں کلیئر کٹ ہے کہ یہ اس کو فائنلی جو بھی ہے اس کو عدالتوں نے ہی اس معاملے کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا، اور عدالت جس مرضی نتیجے پہ پہنچے میرا خیال ہے کہ فریقین کو اس کو قبول کرنا چاہیے. اب معاملہ یہ ہے کہ ریگارڈلیس اس سے کہ آپ کا موقف کس حد تک درست تھا، آپ کس حد تک اپنے معاملات میں نیٹ اینڈ کلین تھے، لیکن عدالت اگر یہ سمجھتی ہے، اگر آپ عدالت کو کنونس نہیں کر پاتے، آپ کی لیگل ٹیم کنونس نہیں کر پاتی عدالت کو کہ یہ رپورٹ آپ کے خلاف ایک پلان کے تحت، ایک اسکرپٹ کے تحت پیش کی گئی ہے، آپ اگر یہ کنونس نہیں کر پاتے اور عدالت آپ کے خلاف فیصلہ کر دیتی ہے، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا؟ حکومت کے پاس کیا راستے ہیں، کیا کر سکتی ہے؟ یا اس وقت بھی حکومت کو اپنے اسی ایک جو سٹینڈ ہے اس پہ کھڑا رہنا چاہیے کہ نہیں جی ہم نیٹ اینڈ کلین ہے، تو جو مرضی کوئی کہتا رہے، ہم کہیں نہیں جانے والے؟ دیکھیں فی الوقت تو حکومت یہی ہمیں نظر آ رہا ہے، جس طرح سے حکومت جو اسی نیریٹو کو لے کے چل رہی ہے کہ پاکستان میں جو جوڈیشل ہسٹری رہی ہے، پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کی ہسٹری رہی ہے، اور وہ نیریٹو بڑا اسٹرانگ نیریٹو ہے. مطلب دیکھیں پاکستان میں تو کنٹینیوٹی آف سسٹم ہے ہی نہیں، اور وہ نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے پاورفل، آ کے اس پہلے اسپیس کریٹ کرتے ہیں اور اسپیس کو فل کر دیتے ہیں آ کے. سو وہ اس نیریٹو میں بڑی جان ہے. پاکستان میں حکومتوں کو مدت پوری نہیں کرنے دی جاتی، اس میں بڑی جان ہے. دوسری بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، میں حکومتی سرکلز کی بات کر رہی ہوں، کہ ہم نے یہ گین کیا، اور اب بڑی مرچیں لگ رہی ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس حوالے سے کہ پاکستان جو ہے وہ اکنامکلی بہت گرو کر رہا ہے. تو اس میں انٹرنیشنل ایکٹرز بھی بڑے اسٹرانگ ہیں. دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ پہلے دن سے حکومت کی ٹانگیں کھینچنے کی کوششیں رہی ہیں اور بڑی اسٹرانگ رہی ہیں. پہلا دھرنا 2014 کا بڑا اسٹرانگ دھرنا تھا، بڑے ٹینشن کے دن تھے. اگر آپ ریکال کریں نا، وہ اگست اور سپٹمبر کے دن جب وہ روز کہیں نہ کہیں چل پڑتے تھے. وہ ایک دن وہ جا کے پرائم منسٹر آفس کے آگے دھرنا بیٹھ گیا. پھر قادری صاحب کی اسپیچ ہوتی تھی، وہ ایسی اسپیچ ہوتی تھی کہ لگتا تھا کہ ان کی اسپیچ سننے کے بعد کوئی 2 گولیاں جو ہیں وہ بلڈ پریشر نارمل کرنے کے لیے کھانی پڑیں گی. سو یہ سچویشن تو ہمیں نظر آتی رہی ہے. مطلب یہ کہ ظاہر ہے یہ بات جو ہے اس میں وزن بھی پڑتا ہے. باقی بات جہاں تک آپ نے یہ کی ہے کہ اگر کورٹ کا کوئی ڈیسیژن آ جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کو اوبے کرنا پڑے گا، اور اس کو ریویو کے لیے کہیں یا جو بھی کہیں وہ اس کا قانونی مطلب اس کی میں سمجھتی ہوں کہ ایکسٹینشن ہوگی. بہرحال اس کو اوبے کرتے ہوئے ان کو پرائم منسٹر نیا تو لانا پڑے گا ان کیس کہ اگر کوئی ایسا ڈیسیژن آ جاتا ہے جس میں ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. بہرحال میں سمجھتی ہوں کہ ابھی سارے چونکہ آپشنز اوپن ہیں، اور ابھی منڈے کو دیکھتے ہیں سپریم کورٹ فردر کیا کہتی ہے. یہ کیا فوراً ایسا ممکن ہے کہ وزیر صاحب کے خلاف جو ہے وہ ڈیسیژن آ جائے؟ کیونکہ جے آئی ٹی نے ایک ریفرنس نیب کو بھی دائر کرنے کا جو ہے وہ سفارش کی ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ نیب کو اس پہ دوبارہ سے ریفرنس بنا کے اور دوبارہ تحقیقات جو ہے وہ کرنی چاہیے. دیکھیں فہیم، میں نہیں سمجھتی کہ یہ جو موجودہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس کے اوپر فوری طور پر جو ہے وہ سپریم کورٹ کہے گی کہ پرائم منسٹر گھر جائیں. ممکن نہیں ہے کیونکہ ساری اسپیکولیٹو باتیں ہوئی ہیں اس میں. انہوں نے فرضی کہا گیا ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ بادی نظر کی بات ہوئی ہے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ سسپیکٹ ہے، مطلب کلیریفیکیشن یا کنفرم کوئی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. ایون یہ جو انہوں نے کہا کہ وہ کیڈبری جو ہے فاؤنٹ سائز جو ہے وہ 2007 میں کمرشل یوز ہوا تھا، تو وہ 2004 میں چونکہ بن چکا ہوا تھا، اور آج میرے خیال پریس کانفرنس میں وہ اس کا اظہار بھی کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتا. تو اس قسم کی باتیں ایک وہ سسپیکٹ کریٹ کرتی ہیں، مطلب حتمی نہیں ہیں. تو انٹل انلیس کوئی حتمی بات سامنے نہ آئے، میرے خیال میں بڑا مشکل ہوگا سپریم کورٹ کے ججز کے لیے کہ وہ پرائم منسٹر کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر کے گھر بھجوا سکیں. اچھا، یہ جو پاناما کا بینچ تھا اس میں سے 2 جو جج صاحبان ہیں وہ تو پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو نااہل ہو جانا چاہیے تھا، تو 2 تو پہلے یہ سمجھتے تھے. وہ تو دیکھیں وہ تو اس وقت موجودہ بینچ کا حصہ نہیں ہے، انہوں نے تو اپنا فیصلہ اسی وقت دے دیا تھا. جو 3 کا ہے اب دیکھیں 3 فردر کیا ڈیسیژن لیتے ہیں. اور میرے خیال میں شاید حکومت اس موقف کی طرف بھی چلا جائے کہ وہ لارجر بینچ جو ہے سپریم کورٹ تشکیل دے، کیونکہ اس میں بھی ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے، کیونکہ اگر کوئی ان سے کنسرنس ہوں یا وہ سمجھیں کہ جو ہے اس کو بڑے پیمانے کے اوپر دیکھا جائے. تو آئی تھنک اس کو دیکھنا پڑے گا کہ منڈے کو کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ پرائم منسٹر کے خلاف فوری طور پہ کوئی
مطلب اس طرح سے ڈیسیجن جو ہے وہ منڈے کو یا کسی اور دن وہ سپریم کورٹ لے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہے. میرے خیال میں اس کو فردر انٹیروگیٹ کرنے کی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اسی کے اوپر ہی شاید سپریم کورٹ جائے گی. رائٹ, ٹھیک ہے. اور اگر اپوزیشن کے لیے فیصلہ ان کی فیور میں نہیں آتا تو خان صاحب چونکہ وہ اس وقت وہ پورے کانفیڈنس میں ہیں کہ بس یہ اب کھیل ختم ہے, کیونکہ کل بھی انہوں نے اپنی کانفرنس میں کہا تھا کہ ہمیں اب اسٹریٹ پاور کی ضرورت ہی نہیں ہے, اب تو ہمیں اسٹریٹ سیلیبریشن کی جو ہے وہ ٹائم ہے ہمارے. اچھا, ایک تو خیر اسٹریٹ پاور اور قوم کی باتیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے 99% مینڈیٹ جو ہے وہ ان کے پاس ہے اور ان کا باقیوں نے چرا لیا ہے. دیکھیں خان صاحب جو ہے نا اپنی پولیٹیکل حمایت جو ہے نا ان ٹرمز آف ووٹس وہ گریجولی انہوں نے بہت لوز کی ہے, اور یہ ساری کی ساری میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کو یعنی اس لیول تک وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب اسٹریٹ سیلیبریشن کا وقت ہے, اور ایسے میں فیصلہ اگر ان کے لیے فیور میں نہیں آتا ان کی تو کیا دھرنا 3 جو ہے پھر وہ کنفرم. دیکھیں فہیم, دیکھیں خان صاحب کی باتیں تو ہر روز ایسی ہیں. انہوں نے میرا خیال ہے انہوں نے اپنی سینکڑوں سپیچز میں پرائم منسٹر سے استعفیٰ مانگا ہے, تو خان صاحب کی کس بات کے اوپر جائیں کہ وہ جو ہے ان کا جانا ٹھہر گیا. پہلے مجھے 2014 کی ان کی تقریریں یاد آ رہی ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ میں ایسے ایسے باؤنسر ماروں گا کہ یہ رک ہی نہیں سکے گا پرائم منسٹر آفس میں. تو وہ باؤنسر تو مارتے آ رہے ہیں, تو لیٹس سی یہ بھی باؤنسرز ہی ہیں, تو وہ آگے سے کیسے اس کو کھیلتے ہیں تو میرے خیال میں دیکھنا پڑے گا. تو کافی حد تک یہ ایک پولیٹیکل گیم شو ہے, اور اس پولیٹیکل ایک پریشر بڑھانے کے پرسپیکٹو میں پاناما کے سلوگن کو یوز کیا گیا, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مطلب یہ کہ جو مرضی اپوزیشن پارٹیز کہہ لیں, اپوزیشن جو ہے ہمیشہ ظاہر ہے حکومت کو آپ دھرنے کو ریفر کر رہی ہیں, دھرنے کے دنوں کو بار بار, تو دھرنے کے دنوں میں صورتحال چونکہ حکومت کے لیے بھی بڑی پریشان کن اور نازک تھی, اور اس میں پیپلز پارٹی کا بہرحال ایک کریڈٹ موجود ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس وقت پارلیمان کو بچانے کے لیے ایک سپورٹ جو تھی وہ حکومت کو فراہم کی تھی. اب پیپلز پارٹی بھی واضح طور پہ مخالف صف میں کھڑی ہے, تو خالی صرف مولانا فضل الرحمان صاحب اور محمود اچکزئی کی حمایت پہ وزیر صاحب پارلیمان میں اپنا دفاع تو نہیں کر پائیں گے. پیپلز پارٹی کے متعلق ہزاروں ایسی باتیں ہیں ان کے وے آف گورنمنٹ کے اوپر جن کو آپ کرٹیسائز کریں, لیکن پیپلز پارٹی نے 2006 میں جو محترمہ بینظیر بھٹو نے اور پرائم منسٹر جو ہمارے ہیں نواز شریف صاحب, انہوں نے جو سائن کیے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر, یہ کسی نہ کسی حد تک انہوں نے اس کو مینٹین کیا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ ڈاکومنٹ از ویری امپورٹنٹ ان دا ڈیموکریٹک ہسٹری آف پاکستان. جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا وہ تو ختم تقریباً ہو چکا نا. تیسری پاور کا مطلب یہ ہے کہ ان ڈیموکریٹک پاور کو فیور کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے. میرے خیال میں ابھی بھی وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا رویہ بدل لے گی. میں سمجھتی ہوں کہ شاید پرائم منسٹر کی ریزائن کے حوالے سے وہ پریشر رکھیں گے اپنا, کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہے, لیکن باقی جو ہے وہ گورنمنٹ گرانے کے پرسپیکٹو میں ڈاکٹر فضل صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے. ناظرین, پروگرام ملاحظہ کیا, امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. فہیم فارانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.